اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایتی پنجا و دوم 52ویں حکایت 52ویں حکایت۔ سوار در شہر رف، ایک سوار شہر میں گیا۔ ایک سوار شنید کے ایجا دزداں بسیار اند، اس نے سنا کیونکہ شیخ واحد غائب ہے نا، اس نے سنا کہ اس جگہ چور بہت رہتے ہیں۔ اس نے سنا کہ اس جگہ چور بہت ہیں۔ وقت شب سائس را گفت کہ تو بخست من بیدار خواہم ماند۔ رات کے وقت سائس کو کہا، یعنی نوکر کو کہا، سائس کو کہا کہ تو سو جا، میں بیدار رہوں گا۔ ارے بھائی یہاں چور بہت ہے، دونوں آدمی سو جائیں گے، چور ہمارا گھوڑا لے جائے گا۔ تو اے سائس گھوڑے کے نگران، تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، مالک نے نوکر کو کہا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ترجمہ ہو جائے گا۔ وقت شب، رات کے وقت، سائس راگت، سائس کو کہا کہ تو بخس تو سو جا، من بیدار خواہم میں بیدار رہوں گا، زیرا کہ مرا بر تو اعتماد نیست، کیونکہ مجھ کو تجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ مالک کہہ رہا ہے کہ سائس تجھ پر مجھ کو بھروسہ نہیں ہے، میں بیدار رہتا ہوں، تو سو جا۔ سائس گفت اے خدا بند این چه سخن است۔ سائس نے کہا اے مالک یہ کیا بات ہے؟ جی سائس نے کہا اے آقا، اے مالک یہ کیا بات ہے؟ نمی پسندم کہ من در خواب باشم و صاحب بیدار۔ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں خواب میں رہوں، میں سو جاؤں، میں خواب میں رہوں اور مالک بیدار۔ جی صحیح بات ہے نا، غلام تو یہی کہے گا نا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، غلام سویا رہے اور آقا بیدار رہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں خواب میں رہوں اور مالک بیدار۔ زنہار این چنی نہ خواہم کر، ہرگز اس طرح نہیں کروں گا، ہرگز اس طرح نہیں کروں گا۔ القصہ صاحب او خفت و بعد یک پاس بیدار گردید، سائس را گفت چه میکنی؟ القصہ اس کا مالک سو گیا، صاحب او خفت اس کا مالک سو گیا، وہ بعد یک پاس اور رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد، وہ بعد یک پاس اور ایک پاس کے بعد مطلب رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد بیدار گردید، بیدار ہوا۔ سائس را گفت چه میکنی؟ سائس کو کہا تو کیا کرتا ہے؟ سائس کو کہا تو کیا کرتا ہے؟ گفت در فکر ہستم کہ خدا زمین را بر آب چگونه گسترد۔ اس نے کہا، اس نے اس فکر میں ہوں، در فکر ہستم، فکر میں ہوں کہ خدا زمین کو پانی پر کس طرح بچھایا۔ یہ سائنس نے کیا کہا؟ اس فکر میں ہوں کہ خدا زمین کو پانی پر
किस तरह बिछाया, ये जमीन पानी के ऊपर है ना। गुफ्त मी तरसम के दुजदा आयंद वो तुरा खबर न शवत, उसने कहा, यानी आका ने कहा, मालिक ने कहा, मी तरसम, मैं डरता हूँ कि चोर आए और तुझको खबर ना हो। मैं डरता हूँ कि चोर आए और तुझको खबर, अरे तू तो फिक्र में है, मुझको तो ऐसा लगता है कि तुझको पता भी नहीं चलेगा, चोर आएगा घोड़ा ले जाएगा। गुफ्त ए खुदावंद खातिर जमा दारेद, उसने कहा, ए मालिक इत्मीनान रखिए, ए मालिक इत्मीनान रखिए, खबरदार हस्तम, खबरदार हूँ, मैं खबरदार हूँ। सवार बाज खुफ व ब निस्फे शब बेदार शुद व पुरसीद ए साइस चेमी कुनी, सवार फिर सो गया, सवार फिर सो गया। वह बनिस्फे शब, और आधी रात को, और आधी रात को बेदार शुद्ध, बेदार हुआ। वह पुरसीद और पूछा, ऐसा इस क्या करते हो, ऐसा इस गुफ्त दर फिक्रम कि खुदा चेगुना आसमान रा बेसुतून इस्तादा करद, उसने कहा, इस फिक्र में हूँ, गौर फिक्र में हूँ कि खुदा किस तरह आसमान को बगैर खंबा के खड़ा किया है। ये फिक्र में हूँ कि खुदा ने किस तरह आसमान को बेसुतून बगैर खंबा के इस्तादा कर खड़ा किया, जमीन को पानी पर बिछाया, आसमान को बगैर सुतून के बगैर खंबा के खड़ा कर दिया, इसी फिक्र में लगा हूँ। गुफ्त दर फिक्रे तू मी तरसम, मबादा, क्या बोलेंगे, मबादा के दुजदा बयायन व अस्परा बबुरंद, उसने कहा, गुफ्त, उसने, इस गुफ्त का फाइल मालिक, मालिक ने कहा, दर फिक्रे तू मी तरसम, तेरी फिक्र से मैं डरता हूँ, तेरी फिक्र से मैं डरता हूँ कि अचानक, मबादा का मना अचानक, या कहीं कहीं ऐसा ना हो कि चोर आए घोड़ा को ले जाएं। ये मबादा के ऐसा ना हो कि चोर आए घोड़े को ले जाएं। अगर खुफ्तन में खाई बखस मन बेदार ख्वाहम मानत, अगर तू सोना चाहता है तो सो जा, अगर तू सोना चाहता है तो सो जा, मैं बेदार रहूंगा। गुप्त मुरा ख्वाब नमी आयत, उसने कहा, मुझको नींद नहीं आती है, उसने कहा, मुझको नींद नहीं आती है। सवार खुफ वो चू सात शब बाकी मान बेदार शुद्ध, सवार सो गया और जब रात का कुछ हिस्सा बाकी रहा बेदार हुआ। क्या बोलेंगे, सवार सो गया और जब रात का एक हिस्सा कुछ घंटा बाकी रह गया बेदार हुआ। साइसरा पुरसीद चेमिकुनी, साइस को पूछा, तू क्या करता है। गुफ्त दर फिक्र हस्तम कि अस्परा दुज्द बुरदा अस फरदा जीन रा मन बरसर ख्वाहम दाश्त या साहेब। उसने कहा, इस फिक्र में हूँ कि घोड़ा को चोर ले गया है। ये इस फिक्र में हूँ कि घोड़ा को चोर ले गया है। आइंदा कल जीन को मैं अपने सर पर रखूंगा ए मालिक। फरदा जीन रा आइंदा कल
زین کو من بر سر خام رفت داشت، میں اپنے سر پر رکھوں گا اے صاحب اے مالک۔ زین کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر جو پالان ہوتا ہے جس پر بیٹھتے ہیں اسی کو زین کہتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ کبھی کس فکر میں ہے کہ زمین کو کیسے بچھایا، کبھی اس فکر میں کہ آسمان کو کیسے بغیر کھمبا کے کھڑا کیا، اور مالک کہہ رہا کہ تیری فکر سے میں ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو تو اسی فکر میں کھویا رہ جائے اور چور آئے گھوڑا لے جائے تجھے خبر بھی نہ ہو۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتا ہے؟ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں آپ کو کیا درس دیا ہے؟ نہیں پتہ ہے آپ کو؟ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جی ابھی آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ پڑھائی کیجئے، دیگر کام کو آپ فراغت کے بعد انجام دیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں عیش و آرام سے رہوں اور میری پڑھائی بھی ہو تو ویسا نہیں ہوگا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ مدرسے میں رہ کر، یہاں کا کھانا کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھی عالمہ فاضلہ بن کر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ امید کہ ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا چونکہ آسان ہے۔ اگلی حکایت دیکھیے، حکایتی 50 و سوم، کیا کون سی حکایت؟ 53ویں حکایت ہے نا، 53۔ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد و بسفر رفت۔ ایک عقل مند 1000 روپیہ ایک عطار کو سپرد کیا اور سفر کو گیا۔ کیا کہیں گے ترجمہ؟ ایک عقل مند 1000 روپیہ عطار، عطار کس کو کہتے ہیں؟ عطر فروش، عطر بیچنے والے کو، ہے نا، عطر فروش والے کو سپرد کیا، وہ بسفر رفت اور سفر کو گیا۔ بعد مدت السفر باز عام، ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آیا، مدت کے بعد سفر سے واپس آیا۔ وہ روپیہ خود از عطار خواست، اور اپنا روپیہ عطار سے مانگا۔ ارے بھائی اس کا یہ کہنا تھا کہ سفر کو جا رہا ہوں، راستے میں لٹیرے ہوں گے یا کہیں میں بھول جاؤں گا، گم ہو جائے گا، حفاظت کے لیے ایک عطار کے پاس رکھ دیا۔ واپس آیا، اپنا روپیہ عطار سے مانگا۔ عطار کو دروغ بھی کوئی مرانہ سپردئی، عطار نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، دروغ بھی کوئی، تو جھوٹ کہتا ہے، مرانہ سپردئی، مجھ کو تو نے نہیں سونپا ہے۔ دانش مند باوے در آویخت، عقل مند اس سے چمٹ گیا۔ عقل مند اس سے، آویختن مصدر ہوتا ہے لٹکنا، چمٹنا، چمٹ گیا مطلب اس کا گلا پکڑ لیا، لڑائی کو اتر آیا۔ مردما جمع شدن، لوگ جمع ہو گئے، لوگ وہ دانش مند را تکذیب کردن، اور عقل مند کو جھوٹ قرار دے دیے، جھٹلا دیے، اور عقل مند کو جھٹلا دیے۔ وہ گفتن، اور کہنے لگے، یہ عطار بسیار دیانت دار است، یہ عطار بہت دیندار ہے، اور کہے یہ عطار بہت دیانت دار ہے، امانت دار ہے، دین دار ہے، گاہے خیانت نہ کردہ، کبھی خیانت نہیں کیا، کبھی خیانت، جس کے بعد جس نے جو رکھا اس کو اس نے اچھے سے واپس کر دیا۔ اے عقل مند تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر بائی مناقشہ خواہی کر سزا خواہی یافت، اگر اس سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، سزا پائے گا، اگر تو اس سے جھگڑا کرے گا تو تو سزا پائے گا۔ دانشمند ناچار شد و احوال بر کاغذ
کاغذ نوشت و بادشاہ را نمود. عقل مند مجبور ہوا. عقل مند اور احوال، حال کا جمع احوال، اور حالات ایک کاغذ پر لکھا اور بادشاہ کو دیا. یہ عقل مند مجبور ہوا، ناچار ہوا، مجبور ہوا، اور حالات ایک کاغذ پر لکھا اور بادشاہ کو دیا. بادشاہ فرمود برو. بادشاہ نے فرمایا جاؤ. بادشاہ نے فرمایا جاؤ. نزد دکان عطار سے روز بنشین و او را هیچ مگو. چهارم روز آ طرف خواهم رفت، تو را سلام خواهم کرد، سوائے جواب سلام هیچ بامن مگو. سنیے گا، سیاست دیکھیے گا، چالاکی دیکھیے گا، حکمت دیکھیے گا. بادشاہ سلامت کس حکمت کے تحت اس عطار سے روپیہ واپس کرواتے ہیں. بادشاہ نے فرمایا جاؤ عطار کے دکان کے قریب 3 دن بیٹھو. نزد دکان عطار کے دکان کے قریب سے روز بنشین 3 دن بیٹھو. وہ اورا ہیچ مگو، اور اس کو کچھ مت کہو، اور اس کو کچھ مت کہو. چہارم روز آ طرف خواہم رفت، چوتھے دن اس طرف آؤں گا یا جاؤں گا. رفتر مصدر جانا، گیا، تو کیا معنی کریں گے؟ چوتھے دن اس طرف جاؤں گا، تجھ کو سلام کروں گا. تجھ کو سلام سوائے جواب سلام ہیچ بامن مگو. سلام کے جواب کے علاوہ، سوائے سلام جواب سلام، سلام کے جواب کے علاوہ کچھ مجھ سے مت کہو. میں جاؤں گا ادھر، تجھ کو سلام کروں گا، تم خالی مجھ کو سلام کا جواب دے دینا، وعلیکم السلام بس، اور کچھ کہنا مت. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے، ترجمہ آسان ہے. آگے بڑھوں. چوں ازاں جاں بیروم نقد خود از عطار بخا. جب اس جگہ میں جاؤں، جب اس جگہ سے از آجا ہونا چاہیے، مگر تخفیف کے بولتے ہیں ازاں جاں. جب اس جگہ سے میں جاؤں اپنا نقد عطار سے بخا، تو چاہ تو مانگ. جب اس جگہ سے میں جاؤں اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا نقد عطار سے تو مانگ. آنچے او گوید مرا خبر کن، جو کچھ وہ کہے مجھ کو تو خبر کر. آنچے او گوید، وہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کہے مجھ کو خبر کر. دانش مند موافق حکم بادشاہ بر دکان عطار نشست. عقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق عطار کی دکان پر بیٹھا. ترجمہ بالکل صاف ہے. روز چہارم بادشاہ با حشمت بسیار آ طرف رفت. چوتھے دن بادشاہ بہت خدمت گار لوگوں کے ساتھ. با حشمت کا معنی خدمت گار لوگ، حشمت کا معنی خدمت گار لوگ یعنی جاہو جلال کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، ہے نا. با حشمت بسیار، بہت سے خدمت گار لوگوں کے ساتھ اس طرف گیا. چوتھے دن بادشاہ بہت خدمت گار لوگوں کے ساتھ اس طرف گیا. چوں دانش مند را دید، جب عقل مند کو دیکھا، اسپرا استادہ کر گھوڑے کو کھڑا کیا. گھوڑا کو
کھڑا کیا یعنی گھوڑے کو رکا دیا. وہ بر دانشمند سلام خان اور عقل مند کو سلام کہا. اور عقل مند پر سلام پڑھا مطلب عقل مند کو سلام کیا. دانش مند جواب سلام گفت، عقل مند سلام کا جواب کہا. عقل مند سلام کا جواب کہا. بادشاہ فرمود اے برادر گاہے نزد من نمی آئی، وہ ہیچ احوال خود بامن نمی گوئی. بادشاہ نے فرمایا اے بھائی، عقل مند کو کہا اے بھائی کبھی میرے نزدیک تو نہیں آتا ہے اور کچھ اپنے احوال مجھ سے نہیں کہتا ہے. ترجمہ آ رہا ہے. بادشاہ نے فرمایا اے برادر اے بھائی گاہے نزد من نمی آئی، کبھی میرے نزدیک میرے پاس نہیں آتا ہے. وہ ہیچ احوال خود اور اپنے کچھ حالات بامن مجھ سے نمی گوئی نہیں کہتا ہے. دانش مند اندک سر جنبانید و دیگر ہیچ نہ گفت. عقل مند تھوڑا سا سر ہلایا. عقل مند تھوڑا سا سر ہلایا اور دوسرا کچھ نہیں کہا. اور دوسرا کچھ اتار ای ہما. اتار ای ہما اگلے صفحہ میں کیا ہے؟ اچھا عقل مند ان تمام کو دیکھا. عقل مند اتار ای ہما، اتار ان تمام کو، اتار نے ان تمام کو دیکھا. وہ می ترسید اور ڈرا. چوں بادشاہ رفت، جب بادشاہ چلا گیا، اتار دانش مند را گفت. اتار عقل مند کو کہا ہر کے ہرگا نقد مرا سپردی کجا بودم. جس وقت روپیہ مجھ کو تو نے سپرد کیا میں کہاں تھا. کیا بنا ہوگا؟ جس وقت روپیہ تو نے مجھ کو سپرد کیا میں کہاں تھا. وہ کدام شخص نزد من حاضر بود اور کون سا آدمی میرے پاس حاضر تھا. بعض بگو پھر سے کہو. شاید فراموش کردہ باشم، شاید میں بھول گیا ہوں. شاید میں دانش مند ہما احوال بعض گو. عقل مند تمام حالات پھر سے کہا. عقل مند تمام حالات پھر سے کہا. اتار گفت راست می گوئی. اتار نے کہا تو سچ کہتا ہے. حالا مرا یاد عام، اب مجھ کو یاد آیا. القصہ 1000 روپیہ دانش مند را داد وہ عذر بسیار نمود. القصہ المختصر 1000 روپیہ عقل مند کو دیا اور بہت عذر رکھا. اور بہت مطلب کہ مجھ کو معاف کیجیے اللہ کے واسطے، میں بھول گیا تھا اب یاد ہے. بادشاہ کی حکمت کام آ گئی. یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی معلوم ہوتا ہے. کبھی اگر بادشاہ کو کہہ دیا تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، تو بہتر ہے کہ میں پیسہ واپس کر دوں. چنانچہ پیسہ اس نے واپس کر دیا. وعلیکم السلام. چلیے اللہ حافظ. خدا